बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान के महाज पर कुछ बहुत अहम पेश रफ्त हुई है और जो अमेरिका का फ्लीट जॉर्ज बुश बहरा अहमर में लंगर अंदाज था वो हौसियों के इलाके से गुज़रता हुआ अब बहरा अरब में दाखिल हो गया है और आज किसी वक्त वो खलीज ओमान तक पहुंच जाएगा। कुछ और भी अहम वाक़यात हुए हैं इस जंग के हवाले से, उन पर बात करेंगे। और फिर 4 सद्दा में शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इदरीस को कत्ल कर दिया गया है। पीटीआई का इस कत्ल से क्या ताल्लुक़ है। और तीसरा मौजू, जमाइमा की शादी की खबर छपने पर पीटीआई का सोशल मीडिया बिल्कुल आग बगोला हो गया। उसके एतराज़ात क्या हैं इस खबर पर और वो क्यों इतना मुश्तिल और नाराज़ है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ज़्यादा इशू ईरान ही का है जहाँ एकदम से तेज़ रफ्तार वाक़यात हुए हैं। पहला वाक़या तो जैसा कि मैंने बताया कि जॉर्ज बुश नामी एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पर 60 से ज़्यादा फाइटर जेट मौजूद है और बम्बर मौजूद हैं, वो यकायक बहरा कुल्ज़म से निकला है और आबनाए बाबुल मुंदब को अबूर करते हुए बहरा अरब में दाखिल हो गया है। अब वो यमन का सारा साहिल और ओमान का सारा साहिल तकरीबन अबूर कर चुका है और आज शाम तक वो खलीज ओमान में लंगर अंदाज हो जाएगा। अमरीकी हुकाम ने बताया है कि ये जहाज़ ईरान की नाकाबंदी सख्त करने के लिए रवाना किया गया है। और इतलात ये भी हैं कि अमरीकी जंगी जहाज़, छोटे जहाज़ जो होते हैं, ये तो एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, वो नहीं बल्कि डिस्ट्रॉयर और दूसरी बोट्स जो हैं वो खलीज आबनाए हुर्मज़ के इलाके में दाखिल हो गई हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि अब ईरान उन पर हमला करे, जिसके बाद बड़ा एक्शन हो सकता है। और इस तरह की खबरें भी आई हैं कि ईरान ने ख़ुद मौका दे दिया है अपने ख़िलाफ़ किसी बड़े सख्त एक्शन का। और दूसरी डेवलपमेंट्स इसराइल में हुई हैं। इसराइल में 2 वाक़यात हुए हैं। एक तो ये कि उन्होंने अपने जंगी तैयारों को फिर से फ़ज़ा में रवाना कर दिया है, जो परवाज़ें कर रहे हैं और रीफ्यूलिंग की मशक भी जारी है। जबकि इससे भी अहम बात ये हुई है कि पूरे इसराइल में जो शेल्टर हैं, पनाहगाहें, जो बमबारी की सूरत में जहाँ इसराइल के शहरी छुप जाते हैं, उनको रीओपन कर दिया गया है, खोल दिया गया है। ज़्यादातर खुल गई हैं और कुछ आज खोल दी जाएंगी। इसका मतलब ये है कि इसराइल को ये इत्तला मिल गई है कि ईरान पर कोई बड़ी कार्रवाई मुतवक्को है, जल्द मुतवक्को है। और साथ ही ये खबरें भी आई हैं कि इसराइल ने ईरान पर हमलों का फ़ाइनल प्लान मुकम्मल कर लिया है और उस प्लान में जो भी रद्दोबदल करना था वो भी कर लिया है। और अब उन्हें सिर्फ सदर ट्रंप की मंजूरी का या सदर ट्रंप के इशारे का इंतज़ार है। लेकिन ये इसराइल की जंगी तैयारियां अचानक जो शुरू हुई हैं और जिस तरह शेल्टर खोले गए हैं और जिस तरह रीफ्यूलिंग की मशक़ें की गई है, उससे अंदाज़ा होता है कि इसराइल को अमेरिका के हमले की तारीख़ का अमेरिका ने बता दिया है कि 2 दिन के बाद करना है या 3 दिन के बाद करना है या कब करना है। इसराइल को पूरी इत्तला मिल गई है। दूसरी तरफ ईरान ने अमारात पर दूसरे रोज़ भी हमले किए हैं। और मज़ीद वाक़यात बयान करने से पहले मैं ये बता दूं कि अमारात पर ईरान के इन हमलों की वजह क्या है। यानी जंग बंदी के बावजूद ईरान ने हमले किए हैं और फजायरा की जो आयल तनसीबात है उनको तबाह किया है। तो ये असल में अगरचे दोनों मुल्कों के दरमियान दुश्मनी एक वजह हो सकती है। ईरान और अमारात बहुत ज़्यादा एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। लेकिन ईरान की ऐसी ही दुश्मनी सऊदी अरब से भी है, ऐसी ही दुश्मनी दूसरी खलीजी रियासतों से भी है। लेकिन अमारात को खुसूसी निशाना क्यों बनाया जा रहा है? अगर आप में से किसी ने मेरा वो प्रोग्राम देखा हो जो मैंने तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले किया था, उसमें मैंने बताया था कि अमारात वाले अब शॉर्टकट इख्तियार करेंगे और खलीज फ़ारस और आबनाए हुर्मुज़ को बाईपास करते हुए इनकी एक पाइपलाइन मौजूद है जिसकी कुछ मुरम्मत वगैरह करनी होगी या क्या। इनकी एक पाइपलाइन है जो अबू धाबी और दुबई की बंदरगाहों से निकल कर, तेल के टर्मिनल से निकल कर ये फुजैरा के साहिल पर जाकर ख़त्म होती है। वहाँ इनका टर्मिनल है और ये साहिल जो है ये खलीज ओमान में है, आबनाए हुर्मुज़ के बाहर खलीज फ़ारस में ये नहीं है। आपके इल्म में ये भी है कि सऊदी अरब पहले ही अपनी तेल की बरामदात जो है तकरीबन सारी तो नहीं लेकिन तकरीबन सारी जो बरामदात है उनका रुख उसने पहले ही खलीज फ़ारस से मोड़ कर बहरा कुल्ज़म की तरफ कर दिया है।
اور اس طرح سعودی عرب جو ہے وہ کم سے کم خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کی ضرورت سے بے نیاز ہو گیا ہے۔ تو اب اسی بے نیازی کی طرف امارات بڑھا ہے، اور یہ پائپ لائن پہلے سے تعمیر ہے، کچھ اس میں رکاوٹیں ہوں گی یا کچھ چیزیں نامکمل ہوں گی جنہیں اس عرصے میں اس نے مکمل کر لیا، اور اب تیل کا رخ فجیرہ کی بندرگاہ کی طرف ہے، یعنی کہ امارات کو بھی اب آبنائے ہرمز کی اتنی ضرورت نہیں رہی جتنی پہلے تھی، اور یہ بات ایران کے لیے بہت زیادہ اشتعال انگیز اور مایوس کن ہے۔ اس وجہ سے اس نے فجیرہ پر بھی حملے کیے اور امارات پر بھی حملے کیے، اور یہ دھمکی بھی دی گئی ہے پاسداران انقلاب کی طرف سے کہ ہم امارات کو تباہ کر دیں گے۔ لیکن اب امارات کو تباہ کرنا اتنا آسان نہیں رہے گا، کیونکہ امارات نے جو اپنا ڈیفنس سسٹم ہے پہلے سے کچھ بہتر بنایا ہے، اور وہ ایران کے حملوں سے محفوظ تو نہیں ہو سکتا، لیکن اب وہ جواب دینے کی پوزیشن بھی اس کی بہتر ہے، اور اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن بھی اس کی بہتر ہے۔ اور ایران کے لیے اگرچہ پورے متحدہ عرب امارات پر حملے کرنے کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ اس کے میزائلوں کی رینج ہر جگہ پر ہے، اس پورے علاقے میں، اس پورے خطے میں، لیکن اتنی دور خلیج عمان سے باہر اس پر حملے کرنا اس کے لیے اتنا بھی آسان نہیں ہوگا جتنا کہ پہلے تھا، اور وہ اس پائپ لائن کو تباہ نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 2 ملک اب آبنائے ہرمز کی ضرورت سے بے نیاز ہو چکے ہیں، باقی رہ گئے 3 ملک، قطر، کویت اور بحرین۔ اور اس کے علاوہ جو عراق ہے، وہ میں نے آپ سے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ عراق اپنی تیل کی ایک خاصی بڑی مقدار اب شام کے ذریعے برآمد کرنے کی سوچ رہا ہے، کیونکہ پائپ لائنیں موجود ہیں عراق سے لے کر شام اور شام کے ساحل تک، لیکن اب ایک 15 سالہ منصوبہ بھی یہ ملک بنا رہے ہیں، جس کے ذریعے پائپ لائنوں کا دائرہ وسیع کیا جائے گا، مزید پائپ لائنیں بچھائی جائیں گی، اور ایک پائپ لائن ترکی جائے گی، ایک پائپ لائن شام کے ذریعے شام کے ساحل پر جائے گی، اور عراق بھی آبنائے ہرمز کے ضرورت سے بے نیاز ہو جائے گا، لیکن ابھی نہیں۔ اس منصوبے میں 15 سال کم سے کم لگ سکتے ہیں، لیکن 5 سال میں کچھ نہ کچھ چیزیں چل جائیں گی۔ اس کے باوجود جو موجودہ پائپ لائنیں ہیں عراق سے شام تک، ان کے ذریعے عراق خاصی بڑی مقدار میں تیل برآمد کر رہا ہے، اور اب اس نے ایرانی محاصرے کو توڑنے کے لیے ایک اعلان کیا ہے پوری دنیا کے لیے کہ جو بھی عراق کا تیل خریدنے آئے گا، جو ٹینکر عراق کے بندرگاہوں سے تیل بھرے گا، اس کو ہم اتنی کنسیشن دیں گے۔ وہ کنسیشن مجھے یاد نہیں رہی کتنی ہے، لیکن ایک اچھی خاصی معقول رقم ہے جس کی وہ رعایت دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو ٹینکر ہیں دوسرے ملکوں کے، وہ عراق کا رخ کریں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ عراق کو امید ہے کہ ہرمز کی جو ناکہ بندی ایران نے کر رکھی ہے وہ جلد ٹوٹ جائے گی، اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے امریکہ وہاں پیش رفت کر رہا ہے، پیش قدمی کر رہا ہے، معاملات کو آگے بڑھا رہا ہے، اور جس طرح ایران کی ناکہ بندی سخت کر رہا ہے، اس نے آبنائے ہرمز کی یہ ناکہ بندی توڑنی ہی توڑنی ہے۔ اب 100% نہ صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ وہ توڑ دے گا، جس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا کہ 2 امریکی جہاز بھی نکل گئے اور ایک اور جہاز بھی نکل گیا، اور اب اس ناکہ بندی میں امریکہ کو کمک ملی ہے جنوبی کوریا کی، جس کے جہاز کو ہٹ کیا تھا ایران نے ایک دن پہلے۔ اب جنوبی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے فوجی یعنی کہ بحری دستے اور جہاز امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے آبنائے ہرمز میں بھیجے گا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اگرچہ امریکہ کے پاس جہازوں کی کمی نہیں ہے، لیکن کسی دوسرے ملک کا ساتھ ملنا نفسیاتی طور پر ایک بوسٹر کا کام کرتا ہے، اور اسی لیے امریکہ نیٹو سے بھی ناراض ہے، حالانکہ وہ نیٹو کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ذمہ داری شیئر ہونے میں بڑا فرق پڑتا ہے اگر دوسرے ملک بھی ہاتھ بٹائیں۔ تو امریکہ اب آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، جبکہ ایران کا سفر جو ہے وہ پسپائی کی طرف ہے، اور صدر پشکیان نے کل ایک ملاقات کی ہے پاسداران انقلاب سے، اور یہ خبر ایوان صدر کی طرف سے ذرائع کو دی گئی ہے، یعنی سرکاری پریس ریلیز جاری نہیں کیا گیا، لیکن ذرائع کو یہ خبر دی گئی ہے کہ صدر پزشکیان نے پاسداران کے کمانڈر سے کہا کہ آپ نے امارات پر حملہ کر کے پاگل پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ میڈنس کا لفظ جو فارسی تو متن خبر کا ہمارے سامنے نہیں ہے،
لیکن جو اس کی انگریزی ٹرانسلیشن ہے اس میں میڈنس کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ پاگل پن اور جنونیت، اور کہا ہے کہ یہ اقدام سمجھداری پر مشتمل نہیں ہے، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے، کیونکہ اس پورے بحران کے دوران پہلی بار دنیا کے تقریباً تمام ممالک نے پاکستان سمیت امارات پر ایران کے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور اسے جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیا ہے، یعنی پاسداران انقلاب سے ایک بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے، جس کا بھگتان اب وہ بھگتیں گے۔ ہاں، یہ ناکہ بندی کے حوالے سے امریکہ نے ایران کی وہ 7 کشتیاں غرق کر دی ہیں جن کو خودکش بوٹس کہا جاتا تھا، اور جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی رفتار ایسی ہے کہ وہ پکڑائی میں نہیں آ سکتی اور یہ ابابیلوں کی طرح حملے کریں گی۔ یہ کشتیاں ایران نے کچھ زیادہ مقدار میں روانہ کی تھی، لیکن امریکہ نے انہیں قریب نہیں آنے دیا اور ان میں سے 7 کو تباہ کر دیا۔ یہ کچھ چھوٹی موٹی کشتیاں نہیں ہیں، وہ جو سرفنگ کے لیے جو آپ فلموں میں دیکھتے ہیں کہ جن پر بیٹھ کر سرفنگ کی جاتی ہے، یا وہ کشتیاں جو دریاؤں میں چلتا ہوا ہم دیکھتے ہیں، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جاتی ہیں، یہ وہ کشتیاں نہیں ہیں، یہ چھوٹے موٹے جہاز ہوتی ہیں، اسٹیمر کی طرح پاور بوٹس ہوتی ہیں، اور ان پر گنیں بھی ہوتی ہیں، ان میں گولہ بارود بھی ہوتا ہے، چھوٹے میزائل، راکٹ، یہ ساری چیزیں ان کشتیوں پر ہوتی ہیں، اور ان کا جو خول ہوتا ہے وہ بھی سٹیل کا ہوتا ہے تاکہ اس پر بم اثر نہ کرے۔ بڑی مضبوط کشتیاں اور بڑی مہنگی ہوتی ہیں، تو ان میں سے امریکہ نے ایک ہی جھٹکے میں 7 کشتیاں اڑا دیں، اور یہ کشتیوں کی یہ کھیپ امریکی جہازوں پر حملے کے لیے روانہ کی گئی تھی۔ امریکہ کی کسی جہاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی، تو یہ بات بھی ایران کے لیے خاصی حوصلہ شکن ہے۔ اب ایران کے اندر کی صورتحال یہ ہے کہ سینٹرل بینک کے سربراہ، یعنی سینٹرل بینک جس طرح ہمارے یہاں اسٹیٹ بینک ہوتا ہے، اس کے گورنر عبد الناصر ہمتی نے ایک بیان جاری کیا اور کہا ہے کہ موجودہ بحران کا فائدہ اٹھا کر ایران کے تاجروں نے من مانی قیمتیں وصول کرنا شروع کر دی ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران پر سے جو انتظامی کنٹرول ہوتا ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے، اور اب پہلے کی طرح کنٹرول میں چیزیں نہیں ہیں۔ ایک لوگ پہلے ہی پریشان ہیں کہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہے، اب مزید مہنگائی اور مزید قلت، اس کا اعتراف ایران کے اندر کے ذرائع بھی کر رہے ہیں، اور ایران کی جتنی بھی تاریخ ہے مولوی ٹولے کی حکومت کی، تقریباً 46-47 سال بن جاتے ہیں۔ اس تاریخ میں پہلی مرتبہ ایران کے اخبارات نے کھل کر لکھنا شروع کر دیا ہے کہ ملک میں معاشی صورتحال اچھی نہیں ہے، مہنگائی ہے، چیزیں کمیاب ہو گئی ہیں، کچھ چیزیں نایاب ہو گئی ہیں، قیمتوں کا کنٹرول نہیں ہے، اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اخبارات میں خبروں میں بھی آ رہی ہیں، تبصروں میں بھی آ رہی ہیں، اگرچہ ان خبروں اور تبصروں میں حکومت پر کوئی تنقید نہیں ہوتی۔ اتنا خوف تو ہے اب بھی کہ حکومت پر تنقید نہیں، لیکن یہ خبریں اس سے پہلے میڈیا میں کبھی آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب پہلی مرتبہ ایران کے پریس کا یہ رویہ تھوڑا سا بدلا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور ایران کی ایک مزدور تنظیم نے بھی کہا ہے کہ سرکاری اعداد و شمار غلط ہیں، اب ملک میں بے روزگاری پہلے کی نسبت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور ظاہر ہے اس نے بڑھنا ہی ہے، ہزار سینکڑوں نہیں۔ پاکستان میں تو اگر 50 کارخانے بند ہو جائیں تو ایک کوہرام بچ جاتا ہے، ایران میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کارخانے بند ہو چکے ہیں، بہت ساری صنعتیں سرے سے ہی ناپید ہو چکی ہیں، اور پانی، خوراک، بجلی، ہر چیز کی قلت جو ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے۔ تو ان حالات میں ایران کے اندر ہنگاموں کے ایک نئے دور کا بھی آغاز ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایران کے اندر سختی بدستور جاری ہے۔ ایک خاتون ہیں نرگس محمدی، یہ باپردہ خاتون ہیں، لیکن ایران میں یہ اکثر مطالبے کیا کرتی تھی کہ خواتین کو زیادہ حقوق نہیں دیے جا رہے بلکہ ان کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، تو ان کو پچھلے کچھ 10 برس سے حکومت نے گرفتار کر رکھا ہے، اور پچھلے دنوں ان پر یعنی جیل کے اندر ہوتے ہوئے، جبکہ انہوں نے کوئی نیا جرم بھی نہیں کیا، ایک جیل کے اندر پڑا قیدی کیا کر سکتا ہے، اس کو پاسداران انقلاب نے جیل کے اندر گھس کر بہت بری طرح مارا اس خاتون کو، اور اس خاتون کی حالت اب اچھی نہیں ہے اور تشویشناک حالت بتائی جاتی ہے۔ اور یہ بھی رپورٹیں ہیں کہ ان کو اکثر گھس کر پاسداران انقلاب ان خاتون کو مارا کرتے تھے۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ خواتین کے حقوق کے لیے
مطالبات کر رہی تھی، اور انہوں نے کبھی حکومت کی تبدیلی کا مطالبہ نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ ملا ٹولے کی حکومت ختم کی جائے، انقلاب لایا جائے، ایسا کچھ انہوں نے نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی سیاسی بیان دیا۔ وہ صرف خواتین کے حقوق کے لیے مطالبات کرتی تھی۔ اس پر ان کو قید میں رکھا گیا۔ اب اقوام متحدہ نے مطالبہ کیا ہے کہ اس خاتون کے علاج پر توجہ دی جائے، کیونکہ ان کی صحت تشویشناک ہو گئی ہے۔ تو یہ ایران کے اندر کی صورتحال ہے۔ اور مزید 3 کارکنوں کو، سیاسی کارکنوں کو، جنہوں نے ایران میں جمہوری اصلاحات کا مطالبہ کیا تھا، اور تینوں نوجوان تھے، تینوں کو کل پھانسی دی گئی ہے۔ یہ روزانہ کی بنیادوں پر سیاسی کارکنوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں۔ ان پر کوئی اس طرح کا جرم نہیں ہے فرد جرم میں جس پر سزائے موت دی جا سکے۔ ان پر الزامات یہی ہیں، کسی پر الزام ہے کہ اس نے پولیس کی جیپ پر پتھراؤ کیا، کسی پر الزام ہے کہ اس نے اشتعال انگیز نعرے بازی کی، کسی پر الزام ہے کہ اس نے جلسے جلوسوں کے لیے ہاتھ سے پوسٹر لکھ کر دیواروں پر چپکائے تھے۔ تو ان جرائم پر وہاں پھانسیاں دینے کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ اچھا، یہ تو اب ایران کی جو صورتحال ہے۔ ایک خبر ابھی اور آئی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک سینئر افسر نے، جس کا نام نہیں بتایا گیا، اس نے ایرانی پاسداران کے ذمہ داروں سے ٹیلی فونک بات کی ہے، اور ان کو یہ آگاہ کیا ہے کہ ہمارا آپریشن فریڈم آبنائے ہرمز پر جو ہے وہ اب اس طریقے سے آگے بڑھے گا، اور اگر آپ نے رکاوٹ ڈالی تو وہ حملہ قریب آ جائے گا جو ہم کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک بہت سخت ترین میسج ایران کو دیا گیا ہے۔ اچھا، اب 410 میں شیخ الحدیث مولانا ادریس کو شہید کر دیا گیا جب وہ اپنی گاڑی پر سوار ہو کر درس حدیث دینے آ رہے تھے اپنے طالب علموں کو۔ سینکڑوں طالب علم ان کے منتظر تھے کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ اور یہ شیخ الحدیث مولانا ادریس ملکی سطح پر تو اتنے معروف نہیں تھے، لیکن وہاں پختونخوا میں ان کے ہزاروں شاگرد ہیں، اور ان کا نام بہت زیادہ عقیدت اور محبت سے لیا جاتا ہے، اور ان کا وہاں بہت بڑا مقام ہے، بلکہ پورے ملک میں بھی دینی حلقے ان کو جانتے ہوں گے۔ عوام الناس کی حد تک یہ کوئی بہت معروف نام نہیں تھا، لیکن اپنے طور پر یہ بہت بڑی شخصیت تھے۔ تو واقعات اس طرح ہوئے کہ انہوں نے 2-3 دن پہلے پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں ایران امریکہ جنگ رکوانے کے لیے، اور دوسری سفارتی کامیابیوں پر ایک مختصر سا تبصرہ کیا تھا۔ بہت 2 فقرے تھے یا 3 فقرے تھے۔ ان فقروں میں انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر کی یہ کوششیں قابل تعریف ہیں، اور پاکستان کی یہ سفارتی کامیابیاں ہمارے لیے خوشی کا باعث ہیں۔ ان 2 باتوں کے علاوہ انہوں نے کوئی تیسری بات نہیں کی، کوئی سیاسی بات، کوئی منفی بات، یا فیلڈ مارشل کی تعریف میں اس سے زیادہ کوئی فقرہ انہوں نے نہیں کہا تھا۔ تو یہ خطاب نشر ہوتے ہی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے ان کے خلاف مہم شروع کر دی، اور ایسی پوسٹیں کی جن پر گندی گالیاں ماں بہن کی اور بیٹیوں کی، اور یعنی وہ ساری غلاظت جو پی ٹی آئی سے مخصوص ہے، وہ ساری غلاظت ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے مولانا پر اچھالی گئی، اور پھر مولانا کو قتل کی دھمکی دی گئی، اور قتل کی دھمکی کے اگلے روز انہیں شہید کر دیا گیا۔ ظاہر ہے اس میں وفاقی حکومت کی بھی ناکامی ہے، لیکن بڑا حصہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا ہے، جس نے اشتعال پھیلایا، ان کو قتل کی دھمکیاں دیں، ان کو ماں بہن کی گالیاں دیں، اور ان کو ایک نہایت ہی قابل نفرت شخص بنا کر پیش کیا۔ اب انہیں کس نے شہید کیا؟ ٹی ٹی پی کے ورکر تھے یا پی ٹی آئی کے ورکر تھے یا کون تھا؟ پی ٹی آئی اس کا رخ موڑنے کے لیے کہہ رہی ہے کہ یہ دہشت گردوں کی کارروائی ہے۔ تو بھئی دہشت گردوں کو مولانا کو ٹارگٹ بنانے کے لیے کوئی وجہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ایک تو دہشت گردی ہوتی ہے کہ بھی جاؤ کسی بھی مسجد میں، کسی بھی چوک میں بم دھماکہ کر دو، لیکن جو ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے وہ پرپز فل ہوتی ہے، وہ ایسے نہیں ہوتی کہ بھی جاؤ راستے میں جو بھی عالم دین نظر آئے اسے قتل کر دو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر عالم دین یا سیاستدان کے قتل کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے۔ تو دہشت گردوں کے سامنے ان مولانا کو ختم کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے کیا موٹیویشن تھی، کیا موٹیو تھا، کوئی سمجھ میں نہیں آتا، سوائے اس کے کہ یہ پی ٹی آئی ہی کا پیدا کردہ ڈرامہ تھا جس کے تحت مولانا کو شہید کیا گیا۔
اور پختونخوا میں امن و امان کی جو حالت ہے وہ میرے خیال میں دنیا کے چند بدترین خطوں میں سے ایک خطہ ہے جہاں یہ ان لوگوں کی حکومت ہے پچھلے 14 سال سے، اور 14 سال میں انہوں نے صوبے کو ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے جہنم بنا دیا ہے، جس کی تفصیلات بھی اگر کچھ سن لے تو اس پر لرزہ طاری ہو جائے۔ اچھا، عمران خان کی سابقہ اہلیہ جو کہ کبھی بھی سابقہ نہیں رہی، کیونکہ عمران خان جب بھی لندن جاتے تھے انہی کے گھر قیام کرتے تھے اور ان کے ساتھ وہی رات رہتے تھے، تو یہ دنیا میں کوئی اور مثال ایسی نہیں ملتی کہ ایک ایسی خاتون جس کو آپ نے طلاق دے دی ہو، آپ جب بھی اس کے شہر میں جائیں تو اسی کے گھر میں ٹھہریں، اسی کے گھر میں ایک نہیں جتنے دن بھی قیام کریں وہ تمام راتیں اسی کے گھر گزاریں۔ تو بہرحال اب وہ اس متعلقہ خاتون نے ایک اور شادی کا فیصلہ کیا، دوسری شادی کا فیصلہ کیا۔ ظاہر ہے یہ ایک اس کا حق ہے، کوئی بھی خاتون جس کی اپنے شوہر سے علیحدگی ہو چکی ہو یا جس کا شوہر وفات پا چکا ہو، اسے دوسری شادی کرنے کا حق ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اور تمام معاشروں میں سوائے کٹر ہندو معاشرے کے علاوہ باقی ہر جگہ یہ اتنا ہی حق ہے جتنا کہ اس صورت میں کسی مرد کا ہو سکتا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن روزنامہ جنگ نے یہ خبر چھاپی تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر گالیوں کا طوفان آ گیا۔ تقریباً ہر ولاگر نے ماں بہن ایک کر دی روزنامہ جنگ کی کہ یہ خبر چھاپی کیوں؟ تو کیا یہ چھاپتے جنگ والے کہ جمائمہ دوسری شادی نہیں کر رہی؟ ایکچولی وہ دوسری شادی کر رہی ہے، کس کے ساتھ کر رہی ہے ہمارا موضوع نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی سیلیبریٹی وہ نہیں ہے جس کے ساتھ وہ شادی کر رہی ہے، لیکن ایک کروڑ پتی تاجر بزنس مین وہ ضرور ہے۔ جو اعتراض کی تفصیلات ہیں ان میں ایک تو یہ اعتراض ہے کہ شادی کی خبر دی کیوں، اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ خبر میں لکھا گیا ہے کہ جمائمہ جس بزنس مین سے شادی کر رہی ہیں وہ یہودی ہے۔ تو یہ کیوں لکھا بھائی یہودی ہے؟ تو کیا اخبار کو کیا لکھنا چاہیے تھا کہ وہ عیسائی ہے یا وہ مسلمان ہے یا وہ کیا ہے؟ جب کہ وہ ہے یہودی تو یہودی ہی لکھنا ہے، تو یہودی ہونا اتنا بڑا طعنہ ہے تو جمائمہ خود بھی یہودی ہے۔ میرے خیال میں ان کو اعتراض شاید یہ ہے کہ انہیں لکھنا چاہیے تھا، اخبار کو اپنی خبر میں یہ لکھنا چاہیے تھا کہ لیڈی جمائمہ کا نیا شوہر بھی یہودی ہے، پھر ان کی تسلی ہو جاتی۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں، یعنی جمائمہ کا ذکر ہی کیوں کیا، اس پر یہ مشتل ہے، اور اس بات پر بھی مشتل ہے کہ جمائمہ کو یہودی کیوں لکھا۔ بھئی وہ یہودی ہے، یہودی تھی اور یہودی رہے گی، اور اس کے بچے بھی وہ یہودیوں کے مندر میں جاتے ہیں، وہ کیا ان کا سیناگاگ ہوتا ہے لندن میں، ان کا سیناگاگ ہے، وہاں جاتے ہیں۔ یہ تو پاکستانیوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے کمپین چلائی اور کہا کہ دونوں بیٹوں نے ماشاءاللہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے اسلامیات کی کلاسوں میں داخلہ لے لیا ہے یا پتہ نہیں اسلامیات میں ایم اے کر لیا ہے، حالانکہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسلامیات کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہی موجود نہیں ہے۔ تو یہ ان کا پہلا مظاہرہ نہیں ہے اس طرح کے معاملات میں۔ اس سے پہلے جب عدت میں شادی کی خبریں آئی تھیں تو اس وقت بھی یہ بہت مشکل ہوئے تھے کہ یہ عدت والی بات ہی کیوں کی جا رہی ہے۔ میں نے اس وقت بھی اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ دو ہی باتیں ہیں کہ یا تو عدت میں شادی کرنا بہت اچھی بات ہے، اگر یہ اچھی بات ہے تو اس کا ذکر کرنا بھی برا نہیں ہے، ذکر کرنے والے ذکر کرتے ہیں تو آپ ان کی تعریف کریں کہ ایک اچھی بات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اگر عدت میں شادی کرنا غلط ہے تو پھر کسی نے غلط کہہ دیا اس کو، تو غلط کو کیا صحیح کہیں۔ پھر جناب انہوں نے یہ بھی ایک دنگا مچایا کہ جناب یہ کیس کیوں بنا۔ ان کے جتنے بھی لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ ٹی وی پروگراموں میں ہوں، چاہے سوشل میڈیا پر ہوں، چاہے وہ ٹویٹر پر ہوں، چاہے وہ اخبارات میں مضمون لکھنے والے ہوں، کالم لکھنے والے ہوں، یہی بات کریں گے کہ عدت میں نکاح کا جو مقدمہ ہے یہ بہت ہی گندا مقدمہ ہے۔ تو یعنی عدت میں نکاح کرنا گندا کام نہیں ہے، لیکن عدت میں نکاح کرنے پر اگر کیس ہو جائے تو وہ گندا ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بیانیہ بنایا جو اور بھی زیادہ مزیدار تھا، وہ یہ تھا کہ جناب تاریخ اسلام میں اس سے پہلے آج تک کسی پر عدت کا مقدمہ نہیں بنا، صرف عمران خان پر کیوں بنا؟ تو وہی اس کا سیدھا سادہ جواب ہے کہ اسلام کی 1400 سال کی تاریخ میں آج تک کسی ایک بھی مسلمان نے عدت میں شادی نہیں کی۔ یہ عمران خان پہلا آدمی تھا جس نے عدت میں شادی کی۔ تو جب پہلا آدمی عدت میں شادی کرے گا تو اس پر جو مقدمہ بنے گا وہ بھی 1400 سال میں پہلا مقدمہ ہوگا۔ یا تو کوئی مثال دیں
کہ اس سے پہلے بھی فلاں 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 افراد نے عدت میں شادی کی اور ان پر تو مقدمہ نہیں بنا، یہ نہیں کہیں گے، یہ کہیں گے کہ نہیں عدت پر مقدمہ 1400 سال کی تاریخ میں پہلی بار بنا ہے۔ تو بھائی 1400 سال کی تاریخ میں یہ وہ واحد دنیا کا گندہ کام ہے جو دنیا میں 1400 سال کے دوران ایک ہی شخص نے کیا، تو پھر مقدمہ اسی پر بننا تھا۔ آج بھی یہ لگے ہوتے ہیں کہ دیکھو دیکھو کتنے گندے لوگ ہیں، عدت میں نکاح پر کیس کر دیا، عدت میں نکاح پر کیس کر دیا۔ عدت میں نکاح جیسے بہت اچھا کارنامہ تھا عمران خان کا ماشاءاللہ۔ اور پھر یہ بھی دنیا کو معلوم ہے کہ عدت میں شادی کیوں کی گئی۔ کالے جادو کا ایک عمل کرنا تھا موصوفہ نے، بشریٰ بی بی نے، اور اس کے لیے شرط تھی کہ عدت کی مدت ختم ہونے سے پہلے پہلے شادی کی جائے۔ یہ سب کچھ چیزیں آ چکی ہیں، یعنی ان میں کوئی خفیہ، کوئی سینہ گزٹ، کوئی انکشاف والی بات نہیں ہے، ہر چیز آن دی ریکارڈ ہے۔ تو ان کو تو خدا ہی ہدایت دے سکتا ہے، ورنہ ان کے بارے میں ہے وہی کہ ان کے منہ گونگے ہیں، کانوں سے یہ سنتے نہیں، آنکھوں سے یہ دیکھتے نہیں، ان کے دماغوں پر مہر ہے، اور یہ ہیں زومبی، زندہ لاشیں، برین ڈیڈ PTI۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔